ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ ताल्लुक़ रखने वाली बातें आपके सामने रखता हूँ। जलसा सालाना यूके एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है और खुदा ताला के फ़ज़ल से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से बकसरत लोग इसलिए यहाँ हाज़िर होते हैं कि ये वो जलसा है जिसमें खलीफ़ा वक्त शरीक होता है और इस पहलू से इसे एक मरकज़ियत मिल गई है। बावजूद इसके कि ये जलसा यूके का जलसा कहलाता है और यूके ही की जमात ज़्यादातर इसका बोझ उठाती है, लेकिन अमर वाक़या ये है कि इसकी दूसरी हैसियत नज़रअंदाज नहीं हो सकती। आर्ज़ी तौर पर भी मैं जब किसी जगह जाता हूँ, अमेरिका हो या कनाडा या जर्मनी या कोई और मुल्क, तो वहाँ अचानक जुम्मों की हाज़िरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आम इजलासों की हाज़िरी बढ़ जाती है। दूर दूर से अहमदी अपनी मोहब्बत और जोश और वलवले के साथ वहाँ हाज़िर होते हैं। लेकिन इन सब जगहों में मुझे सब आने वाले साफ़ नीयत दिखाई देते हैं, उनमें कोई फतूर नज़र नहीं आता, क्योंकि जो शख्स मुसीबत उठाकर बहुत से खर्च करके बहुत दूर दूर से आता है और उसे कोई दुनिया का फ़ायदा पेश नज़र नहीं, उसकी नीयत पर हमला करने का किसी को कोई हक़ नहीं। और ऐसे लोग हैं जो दीन और दुनिया में हर लिहाज से खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं और अपनी नीयतों का फैज़ पाते हैं। लेकिन यूके के जलसे के मुतल्लिक़ मैं अब ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने मुशाहदा किया है उसकी रूह से कई किस्म के लोग यहाँ आते देखे हैं जो कहते तो ये हैं कि हम आपका मुंह देखने आए हैं या जलसा देखने के लिए आए हैं और बड़े जोश शौक़ से आए हैं, लेकिन जब बात को मज़ीद कुरेदा जाता है तो पता चलता है कि उनकी असल नीयत किसी और मुल्क में हिजरत की नीयत होती है। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में मैं हरगिज़ किसी को मुत्तहम नहीं करता। वहाँ इतने दर्दनाक हालात हैं कि अगर सारे पाकिस्तानी अहमदी भी अपने दीन की हमीयत की खातिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुल्म व सितम से बचने के लिए और दीन के मामले में हर रोज़ तान व तशनी का निशाना बनने से बचने की खातिर अगर मुल्क छोड़ दें तो उन पर कोई हर्फ नहीं, किसी पहलू से भी उनको मतऊन नहीं किया जा सकता। लेकिन नीयतों को आपस में मिला देना ये कौल सदीद के ख़िलाफ़ है, और अगर कौल सदीद ना रहे तो इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए मुझे फ़िक्र लाहक होती है वो लोग जो ये नीयत लेकर चलते हैं कि हमने असाइलम हासिल करना है कहीं, उनको साफ़ साफ़ अपने आप को देखना चाहिए। वो ख़ुद अपनी नज़र से अपनी नीयत की जड़ छुपाने की कोशिश करते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं और इस धोखे में मुझे भी मुब्तला करने की कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ़ आपका चेहरा देखने को तरसे हुए थे इसलिए आ गए हैं, और उसके बाद जल्द अज जल्द उस चेहरे की तरफ पीठ करके किसी और मुल्क में भागने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत उनका आना अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए, बात सच्ची होनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि हम तंग आ गए थे, हमें निकलने की कोई राह नहीं थी, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि जहाँ तक बस पेश चले हम इस मुल्क से हिजरत करके, पाकिस्तान से हिजरत करके किसी ऐसे मुल्क में पनाह लें जहाँ मज़हबी आज़ादी हो, जहाँ अमन के सांस ले सकें, तो इस पर कोई एतराज़ की बात नहीं। साथ वो ये भी कह सकते हैं कि साथ ही हमें ये भी शौक़ पैदा हुआ कि इस जलसे में भी शामिल हो जाएंगे। ये एक सच्चाई की बात है। इसके नतीजे में कोई उनका नुकसान नहीं है, इसके नतीजे में मेरी उनसे मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ेगी। लेकिन जब बात उलट करके पेश करते हैं, कहते ये हैं कि हम आपका मुंह देखने आए, जलसे की तरसे हुए आए हैं, और दिल में उनकी नीयत उनको बता रही होती है, खा उस आवाज़ को सुने या ना सुने, कि नहीं दरअसल तुम किसी और गरज से आए हो, तो अपना सवाब भी गवा देते हैं।
ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کے نتیجے میں بھی ثواب یا اس کی بجائے سزا بعض دفعہ مترتب ہو جاتی ہے۔ اصل تقویٰ ہے جو نیکی کی جڑ ہے، اور تقویٰ کی بات کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے صاف گو رہے، اپنے اندر کی روشنی سے اپنی نیتوں کی آخری کناروں تک نظر رکھتا ہو، اپنی نیتوں کی جڑوں کو پہچانتا ہو۔ یہی تقویٰ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ سچ بولے گا، صاف بات کرے گا، تو اس سے تعلق بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا۔ اس کے برعکس بہت سے ایسے احمدی وہاں سے تشریف لاتے ہیں جن کی نیت خالص جلسے میں شرکت کی ہے، یا ایک مدت سے وہ خلیفہ وقت کو دیکھے ہوئے ایک مدت سے خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا ہوتا، اور یہ تڑپ لے کر آتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نظر ڈال لیں۔ ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کی چہرے کی آن بان ہی مختلف ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے پیغام مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اتنا متاثر ہوتا ہے ایسے انسانوں سے کہ دل کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ایسی کئی عورتیں ہر جلسے پر آتی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر کا بھی سفر نہیں کیا ہوتا، نہ ان کو شوق ہوتا ہے۔ ساری عمر کراچی نہیں دیکھا، لاہور نہیں دیکھا، اور بڑے بڑے بعض شہر ہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا، بلکہ مصیبت سمجھتی ہیں اپنے گاؤں کو چھوڑنے کو۔ لیکن پیسے جوڑ جوڑ کے دور دراز کے علاقوں سے وہ ایک سال نہیں، بعض دفعہ کئی سال تک پیسے جوڑتی ہیں کہ کسی طرح ہم جلسے پر چلے جائیں اور خود بالمشافہ اپنے امام کو دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں۔ اور جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی اب کیا خیال ہے، کہ جی بس اب واپسی، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ ایک ایسی خاتون آئیں جن کے چہرے سے نور برستا تھا، ان سچائی کا نور تھا، غریب سادہ طبیعت کی خاتون، اور دیکھ کر یوں جیسا پھول کھل جاتا ہے اس طرح ان کی فطرت کھل اٹھی، اور چہرے بشرے سے وہ خوشی ظاہر ہو رہی جو امیدیں پوری ہونے پر پیدا ہوتی ہے۔ ایسی خوشی پھوٹتی تھی، اور مجھ سے انہوں نے کچھ دیر باتیں کی۔ میں نے کہا کیا کس طرح تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح حالات اچھے ہیں، گزارا چلتا ہے، لیکن سفر کے لیے پیسے جوڑنے پڑے ہیں، اور سارا سال میں اس طرح بچت کرتی رہی، اور خدا کے فضل سے مجھے پھر توفیق ملی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بیگم صاحبہ کو بھی ایک نظر دیکھ لوں۔ حالانکہ دل کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ ملاقاتیں نہیں کروانی، سوائے اس کے کہ بے تکلف گھر والے یا بہت بے تکلف دوست ہو جن سے طبیعت پر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن ان کے لیے میرے دل میں اتنا احترام تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں خود ان کو ساتھ لے کر اوپر گیا، اوپر جا کے ان کا تعارف کروایا۔ تو تقویٰ اپنے الگ رنگ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو دلوں کو مغلوب کر لیتی ہے، اس میں خدا کی سچائی بول رہی ہوتی ہے۔ بس تقویٰ وہی ہے جو انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے، اور یہ اس کا آغاز نیتوں سے ہوتا ہے۔ نیت صاف ہوگی تو جو پودا بھی اس سے نکلے گا صحت مند نکلے گا، جتنا وہ نشو و نما پائے گا اتنا خدا کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی شاخیں زمین کی طرف بدنیت سے نہیں جھکا کرتی بلکہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جب الہی پھلوں سے لد جاتی ہیں تب زمین کے فائدے کے لیے اس کی طرف جھکتی ہیں۔ جو بدنیتوں کے پودے ہیں ان کی شاخیں بھی بعض دفعہ زمین پر جھکتی ہیں، مگر پھل دینے کے لیے نہیں، زمین کا رس چوسنے کے لیے، اور وہ بار بار جھکتی ہیں اور بار بار نئی جڑیں پیدا کرتی ہیں۔ بس نیتوں کا معاملہ ایک بہت ہی گہرا معاملہ ہے۔ اس زندگی سے ہی اس کا تعلق نہیں، آئندہ زندگی سے بھی تعلق ہے۔ آج کی نسلوں کی زندگی ہی سے نہیں، آئندہ پیدا ہونے والی کثیر تعداد میں نسلوں کے ساتھ آپ کے تقویٰ کا تعلق ہے، آپ کی نیتوں کا تعلق ہے۔
بس اس کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، یعنی اپنی نیتوں کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ قول سدید کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، اور قول سدید جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کے حالات سے واقف ہو کر وہی بات کرے جو واقعتاً دل میں ہے، اس سے زائد بات نہ کرے اور سچی بات کرے، خواہ اس کا نقصان پہنچتا ہو، بل دے کر اور فریب کے ساتھ بات نہ کرے۔ ایسی عورتیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں جو بڑی غربت میں اس طرح جلسے کے شوق میں آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا دونوں سنوار دے گا، ان کی نسلوں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ایسے مرد بھی دیکھے جو غریب محنت کش ہیں، جن کے متعلق خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ضرور کہیں باہر نکلنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس ہماری نیت پوری ہو گئی، ہمیں کہاں توفیق ملنی تھی یہاں آنے کی، حسرتیں پال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ انتظام فرما دیا، اور ہم خدا کے فضل کے ساتھ اب دیکھ چکے، اب واپس جائیں گے اپنے اپنے کاموں پر۔ بے اختیار دل ان کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے، نظر ان پر دعا بن کے نچھاور ہوتی ہے، اور حیرت سے آدمی دیکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کیسے متقی اور پاک باز لوگ پیدا کر دیے ہیں، جن کی دنیا میں اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے برعکس بعض اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کی عورتیں ہیں جو کپڑوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر لے کے آتی ہیں، اور نام جلسے کا اور نیت کپڑے بیچنے کی۔ انگلستان کی عورتوں کی مہمان ٹھہرتی ہیں بیچاریوں کی، جو بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی آؤبھگت کرتی ہیں۔ جلسے کے چند ایام میں ٹھہرنا تو ہر ایک کا حق ہے، اور یہاں کی جماعت اس کو سعادت سمجھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہایت ہی انکسار اور ایثار کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے، اور بشاشت کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں جب کچھ جلسے پر آنے والے مہمان آ کر اپنی گٹھڑیاں کھولتے ہیں تو ان سے بے شمار پاکستانی کپڑے نکلتے ہیں جو بیچنے کی نیت کے ساتھ آئی ہوتی ہیں۔ مجھے جب کچھ عرصہ پہلے علم ہوا کہ ہمارے لجنہ کے جو مختلف فنکشنز ہیں، مختلف لجنہ کی تقریبات ہیں، ان میں بھی کپڑوں کی دکانیں لگنے لگ گئیں، مجھے اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، پاکستان سے فلاں خواتین نے یہ کپڑے بھیجے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے بکوا دو، اور ان کے ساتھ منہ ملاحظے ہیں ہماری بعض خواتین کے، چنانچہ وہ بیچاریاں دکانیں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر جب مزید اس بات کو کریدا تو پتہ لگا کہ جلسہ سنانے پر بھی یہ قصہ چل رہا تھا، اور کئی سال سے یہ ہو رہا ہے، اور بہت سی خواتین جو پاکستان سے آتی ہیں جلسہ سننے کی بجائے میری تقریر کے دوران بھی کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے سننے والوں کا بھی جلسہ خراب کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین ہیں جو اس وقت نکال کے رش کم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ سودے کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر مزید اس بات کی چھان بین کی تو پتہ لگا کہ بے انتہا منافع بازی ہوتی ہے، اتنی کہ ہوش اڑانے والی۔ اب یہاں کی خواتین پر بڑا ظلم ہے، لجنہ یو کے پر، لجنہ کی ممبرات پر انفرادی طور پر بھی بے حد ظلم ہے کہ وہ بیچاریاں تو دین خدا کی خاطر قربانیاں کریں، اور اپنے بھی کام کریں، بچوں کے بھی کام کریں، کھانے پکائیں، برتن دھوئیں، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس خاطر آپ کی مہمان نوازیاں کریں کہ آپ خدا کے مہمان ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے کہ خدا کے مہمان نہیں تھے، یہ تو اپنے پیٹ کے مہمان ہیں اور گٹھڑیاں اٹھائے پھرنے والی تاجرات ہیں۔ اور بعض جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں سے ہے، بہت امیر گھروں سے، جن کو ہرگز اس قسم کی مصیبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ جس سے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، اور اسی وجہ سے میں اب ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں لجنہ
اما اللہ انگلستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک خاتون ہیں جو دل کی مریضہ ہیں، ان کے میاں مریض ہیں، ان کے پاکستان کے کسی خاندان سے تعلقات تھے، ان تعلقات کی خاطر ان کی اولاد کو بھی وہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ چونکہ میں نے منع کر دیا لجنہ کو کہ نہ جلسے پر کوئی کپڑا بکے گا، نہ تمہاری تقریبات پر کوئی کپڑا بکے گا، جو چاہے آپ پر دباؤ ڈالے، آپ نے ہرگز نہیں ماننی، اور صاف کہہ دیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو آپ ان کو خط لکھیں، جن جن سے تلخ تجربے ہو چکے ہیں ان سب کو خطوط کے ذریعے پہلے متنبع کریں کہ خدا کے لیے اس دفعہ کپڑے لے کر نہ آنا، کیونکہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود آئے، وہی لوگ لائے جو پہلے بھی لاتے تھے، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں اس گھر کے متعلق جس ذریعے سے بھی ہو سکا اشتہار دے دیا کہ آئندہ کپڑے خریدنے ہوں تو اس گھر پہ تشریف لائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری کمزور عورت، دل کی مریضہ اور کئی قسم کے امراض میں مبتلا، ایک نہایت خطرناک آپریشن سے اعزازی طور پر شفا پانے والی مگر کمزوری باقی ہے۔ ان کے دروازے کھٹکنے شروع ہوئے، کنڈی کھٹکتی تھی، اٹھ کے پوچھتی تھی کیا بات ہے جی؟ کہ جی آپ کے ہاں فلاں خاتون ٹھہری ہوئی ہیں، اس نے کپڑے بہت اچھے لے کے آئی ہیں، وہ کپڑے خریدنے آئی ہیں۔ اب اس بیچاری مخلص عورت کو اپنی تجارت کا نوکر بنا دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے سارے UK کی لجنہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جگہ بھی جہاں بھی دین کی خاطر جلسے ہوتے ہیں، کہ ان جلسوں پر اگر کوئی اس قسم کے تجارتی مال لا کر دین کے نام پر سفر کرے اور دنیا کمانے کی نیت ہو جو اس طرح کھل کر ظاہر ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہرگز کوئی تعاون نہیں کرنا۔ کوئی احمدی عورت ایسی عورتوں سے کپڑے نہ خریدے۔ تجارت ہر ایک کا حق ہے، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ تم بہت امیر ہو، خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز آؤ، ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے۔ مگر جہاں دین کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، دین کے نام پر بعض لوگوں کے شرافت کا استحصال کیا جائے گا، وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کوششوں کو رد کر دیں اور نامراد کر دیں۔ اس لیے تمام وہ جماعتیں جہاں میں جاتا ہوں، جہاں جلسے ہوتے ہیں، وہاں اگر اس قسم کے تاجر پہنچے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی ان کوششوں کو ناکام کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ ہم نے ہرگز تم سے تعاون نہیں کرنا، اور یہی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تاکہ اگلی دفعہ اگر وہ آئیں تو صاف نیت سے آئیں، اس کا ثواب تو حاصل کریں۔ پھر ایک لمبے عرصے تک انگلستان کی جماعت پر بوجھ بن جانا، جبکہ نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں، نہ کوئی لین دین کے پرانے خاندانی تعلقات ہوں، یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ وہاں سے آتے ہیں جس نیت کے ساتھ، وہ نیت پوری ہوئی، اپنے گھروں کو جائیں، اور اگر سیر و تفریح کرنی ہے تو پھر اپنے خرچ پر ٹھہریں، اگر توفیق نہیں ہے تو واپس چلے جائیں۔ رشتہ داریاں ہیں تو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسے جیسے ملاحظے ہوا کرتے ہیں، فریقین آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان میں جماعت کو کسی قسم کے دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شوق سے اپنے کام آئے، اپنے ذاتی اغراض کی خاطر اپنے کسی بے تکلف رشتہ دار کے گھر ٹھہر جائے، لیکن نظر رکھے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کہ حیا کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے موضوع گفتگو سے مستثنا ہے۔ لیکن جماعتی تعلقات ہوں، کوئی خاندانی رشتے نہ ہوں، وہاں آ کر کسی حیادار کے گھر ٹھہر جانا، جس کو یہ بھی شرم آتی ہو کہتے ہوئے کہ میاں اتنی دیر ہو گئی ہے، اب آپ واپسی کا سامان کریں، جو شرم کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ فونوں کے بل ہی بہت بڑھ گئے ہیں، خدا کے واسطے کم سے کم اگر فون کرنا ہے تو باہر جا کے کریں۔ وہ حیادار لوگ جو خدمت دین کی خاطر اتنی قربانی کرتے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت اور ایک اور بوجھ بن جاتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ جو آنے والے ہیں ان کو حیا چاہیے،
لیکن جو ٹھہرنے والے ہیں وہ کم سے کم اس بات تک مجاز ہیں، اور میں ان کو بلکہ ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ بات میری طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ اگر آپ نے تجارتیں کرنی ہیں تو ہمارا گھر آپ کے لیے بند ہے، اپنا سامان اٹھائیں، ہوٹلوں میں جائیں، آپ کو کون روکتا ہے تجارتوں سے؟ مگر تجارتوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں۔ تجارتی خرچ ڈال کر فرضی قیمتیں تو بڑھا لیتے ہیں کہ کپڑا پاکستان سے آئے تو اتنا اس پر کرایہ لگے گا، اتنا آنے والے کا کرایہ ہوگا، اتنا اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، جن میں سے کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ آنے والے بعض دفعہ جلسے کے دوسرے مہمانوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، ایک گٹھی اس کو پکڑا دی، ایک گٹھی اس کو پکڑا دی، اور رستے ایسے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ میں کینیڈا گیا تو وہاں جلسے کے بعد امریکہ یعنی کینیڈا سے جلسے کے بعد میں تو فارغ ہو گیا، لیکن میری بیگم نے چونکہ دل کا علاج کروانا تھا، یہ امریکہ چلی گئیں، اور امریکہ میں قیام کے دوران ان کو ایک ہومیوپیتھی کی سخت ضرورت پڑی، جو میں نے سمجھا کہ ایلوپیتھک علاج کے بس کی بات نہیں، یہ دوا ضرور ملنی چاہیے۔ تو ایک عزیز کو میں نے ان کو بتایا کہ میری کچھ دوائیں وہاں پڑی ہوئی ہیں کینیڈا میں، وہاں سے منگوا لیں۔ ایک عزیز آنے والے تھے، ان کے سپرد انہوں نے کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ کپڑے بھیجنے والے کیسے کیسے رستے اختیار کرتے ہیں۔ اس بیچارے کی کار میں ایک گٹھی کپڑوں کی ڈال دی گئی، اور دوا پہنچ نہیں رہی تھی، دیر ہو رہی تھی۔ میں نے فون کر کے پتہ کیا کہ ہو کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی نے کپڑے بھیجے تھے، وہ اس بیچارے کی کار میں ڈال دیے، اور کسٹم والے اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ اس بیچارے نے لا علمی کا اظہار کیا، میرے پاس کوئی تجارتی چیز نہیں۔ اس نے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن واقعتاً وہ جھوٹ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تجارتی چیز نہیں، یہ اتنے کپڑے کیا لے کے جا رہے ہو؟ ایک ہی طرز کے خاص قسم کے کپڑے نئے سلے ہوئے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے کسی نے سپرد کیے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ اس کو قید میں رکھا، تھوڑی دیر، چند گھنٹے، اور باتوں کی تحقیق ہوئی، شک پڑ گیا۔ ہومیوپیتھی کی دواؤں کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے آزمایا کہ اس میں کوئی ڈرگ تو شامل نہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک اثر باقی رہا یا نہیں، مگر ہم یہاں پریشان کہ وہ دوا پہنچ نہیں رہی۔ آخر ساری رات سفر کر کے بمشکل دوسرے دن وہ پہنچا، پھر وہ نیند سے مغلوب ہو گیا، پھر رات کو جا کر کہیں وہ دوا ملی۔ اب ایک شخص کی نیت کہیں سے چلی تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیتیں کس طرح اپنے بد اثرات پھیلاتی رہتی ہیں۔ وہ نیت تھی کہ براہ راست امریکہ نہیں جا سکتا، تو کینیڈا جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ذریعے ہم تجارتی کپڑے بھیج دیں، اور اس نیت نے آگے یہ فطور پیدا کر دیا کہ کسی اور نیت سے ایک نوجوان چلا ہے بیچارہ اخلاص کے ساتھ، اس خاطر کہ کوئی مریض ہے اس کو جلد دوا پہنچے، اس کے سارے سفر برباد کر دیا گیا، اور یہ اس بدنیتی کا پھل تھا۔ جہاں تک تجارتوں کا تعلق ہے، میں تو خود کہتا ہوں احمدیوں کو تجارتیں کریں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جن کے خاوند اچھے بھلے کھاتے پیتے اور امیر ہوں، وہ اپنی بیویوں کو اگر تجارتوں میں ڈالیں گے تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ان کی مرضی ہے، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایسی بیویوں کو جن کو تجارتوں کی چھٹیاں دے دی گئی ہوں، ان کو اور بھی بہت سی ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی، اولاد کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی۔ کچھ نقصانات فوری نظر آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد نظر آتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتے لیکن اگلی نسلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں تو ایک پاک نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حق ہے، تجارتیں دونوں نے کرنی ہے تو بے شک کریں، لیکن جن کو خدا نے کھلی توفیق دی ہو، ان کو اپنی بیویوں کو اس بات پر شہ نہیں دینی چاہیے، یا ان کی اس عادت سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، یا بعض اوقات اگر روکنا ضروری ہو تو روک دینا چاہیے کہ وہ بے وجہ زائد روپے کی حرص میں ایسے کام کرتی پھریں، گھر کا امن برباد۔ لیکن یہ تو ایک نفلی مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ
جماعت کو اس میں ملوث نہ کریں۔ اس قسم کی نفلی کام، یعنی آپ کے نفل ہیں، خدا کے ہاں تو نفل نہیں ہیں، لیکن آپ نے نفلی روپیہ کمانا ہے، ہرس پوری نہیں ہو رہی، نہ ہو بشک، لیکن پھر تجارت کے اصولوں پر کام کریں۔ باقاعدہ کپڑا ایکسپورٹ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، دکانوں تک سامان پہنچائیں، ان سے آرڈرز لیں۔ ان دکانوں سے کوئی احمدی خریدتا ہے، شوق سے خریدے، لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے کہ جماعت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ہرسیں پوری کرتے پھریں۔ اس لیے جماعت کو میں متنبہ کرتا ہوں، اس قسم کی عادتوں کو روکنے میں مدد کریں، اور محبت اور پیار اور ادب سے بے شک کہیں، لیکن سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسی حرکتیں نہ کرو، تجارت کرنی ہے تو تاجروں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے اسٹوروں کے پاس جاؤ، ان سے سودے کرو، گورنمنٹ کے بل دو، اور اس کے بعد جو منافع ہے خیر و برکت سے کماؤ، اس میں سے پھر تمہیں چندوں کی بھی توفیق ملے گی۔ لیکن ایسے کمانے والوں کو تو میں نے چندوں کی توفیق بھی نہیں دیکھی کبھی۔ بہرحال مجھے تو جماعت یو کے کی اس بزرگ خاتون کی کہانی سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ دل بے چین ہے اس وقت سے۔ کتنا ظلم ہے، ایک بزرگ خاتون جو اس قدر محبت اور اثار سے خدمت کرتی ہیں، اور کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے جہاں تک ممکن ہو وہ آرام سے رہیں، کوئی بوجھ نہ پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ بار بار دروازے کھٹک رہے ہیں، وہ پوچھتی ہیں اٹھ کے کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا پیغام آیا ہے، کہ جی آپ کے یہاں ایک کپڑے بیچنے والی خاتون رہتی ہے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ آپ آئندہ سے تجارتیں کرنی ہوں تو تجارت کے اصولوں پر کریں، اور اس طرح ملا جلا کر اپنے خاندان کی بدنامیوں کا موجب نہ بنیں، اور اپنے اولاد کے لیے گندے بیج نہ بوئیں، کیونکہ اس سے آئندہ بہت نقصان اٹھائیں گے آپ لوگ۔ آپ کو دل کا سکون نہیں مل سکے گا، ابھی بھی کم ہوتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اور یہ سکون بھاگے گا۔ اس قسم کی دولتیں کبھی بھی دل کا سکون نہیں بخشا کرتی۔ دل کا سکون تقویٰ سے ملتا ہے۔ اپنی نیتوں کو پاک صاف کریں، کبھی صاف نیت لے کر جلسے میں آنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے فضل نازل فرماتا ہے۔ اس نیت سے آئیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، نیک نیتیں لے کر آئیں، نیک اثر پیچھے چھوڑ کر جائیں، اور نیک دعائیں لیں جو ساری عمر آپ کی زندگی کا خزانہ بنی رہیں گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سے ان قباحتوں سے احتراز کیا جائے گا، اور جماعت نے چونکہ میری بات اب سن لی ہے اس لیے اس بات پر نگران ہو جائے گی۔ ان سے ویسے تعلقات جتنا چاہیں رکھیں، جو ادب کرنا ہے ان لوگوں کا کریں، لیکن ان کاموں میں اب ان سے تعاون نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی مضر ہے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔